बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। मायनी समझने में रुकावट बनने वाले असबाब का खात्मा। बहुत से लोग उन असबाब और पर्दों की वजह से कुरान पाक के मायनी को समझने से रुक गए जो शैतान ने उनके दिलों पर डाल रखे हैं, लिहाजा वो कुरान पाक के अजाइब व इसरार से अंधे हो गए। चुनांचे हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बनी आदम के दिलों पर शयातीन घेरा ना डाले होते तो वो आलम मलकूत को देख लेते। कुरान के मायने भी मलकूत में दाखिल हैं और हर वो चीज़ जो ख़वास ज़ाहिरा से गायब हो और सिवाय नूर बसीरत के किसी चीज़ के ज़रिए उसका इदराक न किया जा सके, वो भी मलकूत में दाखिल है। कुरान के मायने समझने की राह में 4 रुकावटें हायल हैं। पहली रुकावट यह है कि कारी कुरान की तमाम तर तवज्जो व फ़िक्र हरूफ को मखारिज से अदा करने की तरफ रहे। इस काम का जिम्मेदार एक शैतान है जो कारियों पर मुसल्लत है ताकि उन्हें कलाम इलाही के मायने समझने से दूसरी तरफ फेर दे। लिहाजा वो ये ख्याल पैदा करके कि अभी हर्फ अपने मखरज से अदा नहीं हुआ, मुसलसल उस हर्फ के बार बार पढ़ने पर उभारता रहता है। तो जब पूरी तवज्जो व फ़िक्र मखारिज हरूफ की तरफ रहेगी तो उसके लिए मायने कैसे रोशन होंगे। और शैतान का सबसे बड़ा मस्खरा वो शख्स है जो इस किस्म के मुगालते में आ जाता है। दूसरी रुकावट यह है कि वह सुनी सुनाई बातों की पैरवी करे और उसी पर जम जाए। अपनी बसीरत और मुशाहिदे के जरिए उस तक पहुंचे बगैर सिर्फ उन्हीं बातों की पैरवी करे और उसके दिल में तासुब पैदा हो जाए। ये वो शख्स है जिसे उसके एतकाद ने आगे बढ़ने से कैद कर रखा है। उसके दिल में अपने अकीदे के सिवा कुछ भी दाखिल नहीं हो सकता, लिहाजा उसकी नज़र अपने सुने सुनाए अकीदे पर ही मौकूफ रहती है। अगर दूर से उसके लिए रोशनी की कोई किरण चमके और मायनी कुरान में से कोई मायनी जाहिर हो लेकिन वो उसके अकीदे के खिलाफ हो तो वो तकलीद का भूत उस पर हमला करते हुए कहता है, तेरे दिल में ये ख्याल कैसे आ गया, हालांकि ये तेरे बाप दादा के अकीदे के खिलाफ है। तो वो इस मायनी को शैतान का फरेब ख्याल करके उससे दूर रहता और इस तरह दीगर मायनी से बचता है। इसी किस्म के लोगों के लिए सूफी इकराम रहमुल्लाह सलाम फरमाते हैं, इन्नल इल्म हिजाबुन, यानी इल्म एक हिजाब है। इल्म से उनकी मुराद वो अकायद हैं जिन पर बहुत से लोग महज सुनी सुनाई बातों की पैरवी या उन मनाजिराना कलामात की वजह से कायम हैं जो मजहब के मुतअस्सिब लोगों ने लिख कर उन्हें दे दिए हैं। इल्म हकीकी तो नूर बसीरत के जरिए हासिल होने वाले कश्फ व मुशाहदा का नाम है। ये कैसे हिजाब हो सकता है, हालांकि यही तो मतलूब व मकसूद की इंतहा है। यह तकलीद कभी बातिल होती है। इस वक्त मायनी कुरान समझने की राह में रुकावट बनती है, जैसा कि वो शख्स जो इस्तावा अलल अर्श से यह अकीदा रखे कि अल्लाह अज़्ज़ल अर्श पर ठहरे और करार पकड़े हुए है। अगर उस वक्त अल्लाह कुद्दूस अज़्ज़वजल के बारे में उसके दिल में ये ख्याल आए भी कि वो इन तमाम बातों से पाक है जो मखलूक के लिए जायज़ हैं, तो उसका ये अकीदा इस ख्याल को उसके दिल में जमने नहीं देगा। अगर बिलफर्ज जम भी जाए तब भी ये उसे दूसरे कश्फ पर तीसरे कश्फ की तरफ ले जाएगा और वो उसके जरिए सरी हक तक पहुंच जाएगा, लेकिन इस ख्याल को अपने दिल से निकालने में वो जल्दी करेगा क्योंकि ये उसके बातिल अकीदे से टकराता है। बाज़ औक़ात तकरीर हक होती है लेकिन फिर भी मायनी कुरान समझने और मुनकशफ होने की राह में रुकावट होती है, क्योंकि मखलूक को जिस हक के एतकाद का मुकल्लफ बनाया गया है उसके बहुत से मरातिब और दर्जात हैं। उसका एक ज़ाहरी मबदा होता है और एक बातनी गहराई होती है, और तबीयत का ज़ाहिर पर जम जाना बातनी गहराई तक पहुँचने से रुकावट बनता है। उसे हमने क़वाइद अकायद के बयान में इल्म ज़ाहिर व बातिन में फ़र्क करते हुए बयान कर दिया है। तीसरी रुकावट यह है कि कारी कुरान गुनाह पर मुसर या सिफ्त तकब्बुर से मुत्सिफ हो या दुनियावी ख्वाहिशात में मुब्तला हो और उनके पीछे चले। ये चीज़ें कल्ब के तारीक और जंग आलूद होने का सबब हैं। ये उस शीशे की मानिंद है जिस पर कोई मैल लगी हो जिसके सबब अक्स वाजे ना। इसी तरह ये चीज़ें हक की तजल्ली में रुकावट होती हैं जिसके बायस हक दिल पर सही तरह वाजे व रोशन नहीं होता। ये दिल के लिए बहुत बड़ा हिजाब है और अक्सर लोग इसी हिजाब का शिकार हैं। जैसे जैसे शहवात ज़्यादा होती रहती हैं, कलाम इलाही के मायने समझने की राह में हिजाब भी बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे दिल से दुनिया का बोझ हल्का होता है मायने कुरान की तजल्ली भी करीब होती रहती है। बस दिल आईना की मानिंद और शहवात जंग की मानिंद है, और मायने कुरान उन सूरतों की तरह हैं जो शीशे में दिखाई देती हैं, और शहवात को दूर करने के साथ रियासत कल्ब करना शीशे से जंग को साफ करने की तरह है। अमरुन बिल मारूफ व नहीयुन अनिल मुनकर ना करने का नुकसान। रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
جب میری امت درم و دینار کو بڑا سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت ان سے نکال لی جائے گی، اور جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ترک کر دے گی تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمہ اللہ نے اس قول وحی کی برکت سے محروم ہو جائے گی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وہ قرآن پاک کی سمجھ سے محروم ہو جائے گی۔ نیز اللہ عز و جل نے سمجھ اور نصیحت کے لیے اپنی طرف رجوع کرنے کو شرط قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، سورہ قاف۔ ترجمہ سوج اور سمجھ ہر رجوع والے بندے کے لیے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وما یتذکر الا من ینیب، سورہ المومن۔ ترجمہ اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، سورہ الزمر۔ ترجمہ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ پس وہ شخص جو دنیا کی فریب کاریوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے وہ عقل مندوں میں سے نہیں ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک کے اسرار بھی اس کے لیے منکشف نہیں ہوتے۔ چوتھی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی ظاہری تفسیر پڑھ کر یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن پاک کے کلمات کے وہی معنی ہیں جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے منقول ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تفسیر بالرائے ہے، اور جس نے اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ معنی سمجھنے میں یہ بھی بہت بڑا حجاب ہے۔ عنقریب چوتھے باب میں ہم تفسیر بالرائے کا معنی بیان کریں گے، اور یہ بھی بیان کریں گے یہ بات امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے اس قول مثلا مگر یہ کہ اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے سے نہیں ٹکراتی۔ اگر کلمات قرآن کے معنی صرف اور صرف وہی ہوتے جو ظاہر اور منقول ہیں تو اس میں لوگوں کا اختلاف نہ ہوتا۔ تخصیص اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کے ہر خطاب میں یہ تصور کرے کہ اس سے میں ہی مقصود ہوں۔ مثلا امر و نہیں سنے تو یہ خیال کرے کہ یہ امر و نہیں اسی کے لیے ہے۔ اگر وعدہ و وعید سنے پھر بھی یہی تصور کرے، اور اگر گزرے ہوئے لوگوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سنے تو جان لے کہ ان کے ذکر کرنے کا مقصد محض قصے کہانیاں بیان کرنا نہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ عبرت حاصل کی جائے۔ لہذا ان کے بیان سے عبرت و نصیحت حاصل کرے، کیونکہ قرآن پاک میں کوئی ایسا واقعہ نہیں جس کے لانے سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کی امت کو کوئی فائدہ نہ ہوا ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، سورہ ہود۔ ترجمہ جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں۔ لہذا بندے کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے تکالیف پر صبر کرنے اور ان کے نصرت الہی کا انتظار کرتے ہوئے دین پر ثابت قدم رہنے کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ اس کا دل قائم و ثابت رہے، اور یہ خیال کیوں نہ کیا جائے حالانکہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خاص طور پر آپ کے لیے ہی نازل نہیں فرمایا، بلکہ قرآن پاک تو تمام عالمین کے لیے شفا و رحمت اور ہدایت و نور ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے تمام لوگوں کو قرآن پاک کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ چند آیت مبارکہ ملاحظہ ہوں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، سورہ بقرہ۔ ترجمہ اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نصیحت دینے کو۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورہ الانبیاء۔ ترجمہ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورہ نحل۔ ترجمہ اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار اتاری کہ تم لوگوں سے بیان کر دو جو ان کی طرف اترا۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، سورہ محمد۔ ترجمہ اللہ لوگوں سے ان کے احوال یوں ہی بیان فرماتا ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، سورہ زمر۔ ترجمہ اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی۔ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، سورہ جاسیہ۔ ترجمہ یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت۔ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، سورہ عمران۔ ترجمہ یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔ لہذا جب خطاب کا مقصود تمام لوگ ہیں تو ہر شخص فرداً بھی اس خطاب کا مقصود ہوگا، اور یہ اکیلا قرآن پاک پڑھنے والا بھی اس خطاب کا مقصود ہوگا جو اب اسے باقی لوگوں سے
تو اب اسے باقی لوگوں سے کیا واسطہ؟ اسے یہ تصور کرنا چاہیے کہ وہی اس خطاب کا مقصود ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، سورہ الانعام ترجمہ، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن جن کو پہنچے۔ گویا اللہ عز و جل نے کلام فرمایا۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب کرزی علیہ رحم اللہ فرماتے ہیں من بلغہ القرآن فکأنما کلمہ اللہ، یعنی جس کے پاس قرآن پاک پہنچا گویا اللہ عز و جل نے اس سے کلام فرمایا۔ جب اس پر قادر یعنی یہ تصور کہ اللہ عز و جل خطاب کر رہا ہے قائم ہو جائے تو محض قرآن پاک پڑھ لینے کو ہی اپنا عمل مقرر نہ کر لے، بلکہ اسے اس طرح پڑھے جس طرح غلام اپنے آقا کے خط کو پڑھتا ہے جو اس کی طرف اس لیے لکھا ہے تاکہ یہ اس میں غور و فکر کرے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کرام رحم اللہ السلام نے فرمایا یہ قرآن وہ خطوط ہیں جو ہمارے رب عز و جل کی طرف سے ہمارے پاس عہد و پیمان کے ساتھ آئے ہیں تاکہ ہم نمازوں میں ان میں غور و فکر کریں، تنہائیوں میں ان سے آگاہی حاصل کریں اور طاعت و عبادات میں ان پر عمل پیرا ہوں۔ قرآن بہار ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحم اللہ فرمایا کرتے تھے اے اہل قرآن نے تمہارے دلوں میں کیا بویا ہے؟ بے شک جیسے بارش زمین کے لیے بہار ہے ایسے ہی قرآن مومن کے لیے بہار ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ بن دعامہ سدوسی علیہ رحم اللہ نے فرمایا جو شخص بھی قرآن مجید کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ نفع یا نقصان کے ساتھ اٹھتا ہے، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، سورہ بنی اسرائیل ترجمہ، وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ تاثر، اس سے مراد یہ ہے کہ تلاوت کرنے والے کا دل مختلف آیات سے مختلف طرح کا اثر لے، ہر آیت کے معنی سمجھنے کے مطابق دل میں حال و وجد کی مختلف کیفیت پیدا ہو، یوں کہ دل خوف و غم اور امید و رحمت وغیرہ صفات سے موصوف ہو، تو جب اس کی معرفت مکمل ہو جائے گی تو دل میں خشیت الہی تمام احوال پر غالب ہوگی، کیونکہ آیات قرآنیہ پر تنگی غالب ہے، اس لیے جہاں بھی مغفرت و رحمت کا ذکر ہوتا ہے چند شرائط کے ساتھ ملا ہوتا ہے جنہیں پانے سے عارف قاصر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا انی لغفار، سورہ طٰہٰ ترجمہ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد 4 شرطوں کا ذکر فرمایا لمن تاب و آمن و عامل صالحا ثم اہتدی، سورہ طٰہٰ ترجمہ، اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورہ عصر ترجمہ، اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 شرائط ذکر فرمائی ہیں، وہ مقام کہ جہاں ایک ایسی شرط پر اکتفا کیا جو سب کو شامل ہے یہ ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورہ الاعراف ترجمہ، بے شک اللہ کی رحمت نیکیوں سے قریب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حصول رحمت کے لیے احسان کو شرط قرار دیا ہے اور احسان تمام شرائط کو شامل ہے۔ ایسے ہی جو شخص قرآن پاک میں شروع سے آخر تک تلاش و جستجو کرے وہ اس طرح کے مضامین پائے گا، بس جس نے یہ بات سمجھ لی اس کے لائق یہی ہے کہ اس پر خوف و غم کی کیفیت طاری ہو، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم جو بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ قرآن پاک پڑھتا اور اس پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا غم زیادہ اور خوشی کم ہو جاتی ہے، اس کا رونا زیادہ اور ہنسنا کم ہو جاتا ہے، اس کی تھکاوٹ و مشغولیت زیادہ اور راحت و فراغت کم ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا وحید بن ورد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روایات اور واضحوں میں غور کیا تو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے سے زیادہ دلوں کو نرم کرنے والی اور غم و حزن لانے والی کوئی چیز نہ پائی۔ یوں تلاوت کرے، بندہ تلاوت قرآن سے اس طرح اثر لے کہ تلاوت کی جانے والی آیت کی صفت کے ساتھ موصوف ہو جائے، یوں کہ جب وعید کا ذکر ہو اور مغفرت کو شرائط کے ساتھ خاص کیا جائے تب اللہ عز و جل کے خوف سے اتنا چھوٹا اور حقیر بن جائے گویا مرنے کے قریب ہے۔ جب رحمت الہی کی وسعت کا ذکر اور مغفرت کا وعدہ ہو تب اتنا خوش ہو گویا خوشی سے اڑ رہا ہے۔ جب اللہ عز و جل اور اس کے اسماء و صفات کا ذکر ہو تب اس کے جلال کے سامنے عاجزی کرتے اور اس کی عظمت کو پکارتے ہوئے جھک جائے۔ جب کفار کی ان باتوں کا ذکر ہو جو اللہ عز و جل پر محال ہیں،
مثلاً ان کا اللہ عز و جل کے لیے بیوی و اولاد ثابت کرنا، تب اپنی آواز کو پست کرے اور ان کے اس قبیح قول سے حیا کرتے ہوئے دل میں بے بسی کی کیفیت پیدا کرے۔ جب جنت کی صفات کا ذکر ہو تب دل میں جنت کا شوق پیدا ہو، اور جب جہنم کی صفات کا ذکر ہو تو اس کے خوف کی وجہ سے جسم کانپنے لگ جائے۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، میرے سامنے تلاوت کرو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء۔ ترجمہ، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔ تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار دیکھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اب بس کرو۔ یہ کیفیت اس وجہ سے تھی کہ اس حالت کے مشاہدے نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مکمل طور پر اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ خشیت الہی رکھنے والوں میں ایسے لوگ بھی تھے کہ وعید والی آیات کی تلاوت کے وقت ان پر غشی طاری ہو جاتی اور بعض کا تو وصال بھی ہو جاتا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔